8 मुहर्रम पीर के दिन एक सूरत पढ़ लो, एक दिन में करोड़ों हाजतें पूरी। 10 मुहर्रम से पहले माला माल हो जाओगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए 8 मुहर्रम पीर के दिन का एक ख़ास अमल लाया हूँ, जो अल्लाह वालों का ख़ास अमल है, आज़मुदा अमल है। कहते हैं कि जब कोई इस अमल का 8 मुहर्रम पीर के दिन एहतमाम करता है तो 10 मुहर्रम से पहले पहले माला माल हो जाता है। अल्लाह वाले कहते हैं कि जब कोई दुआ मांगता है इस सूरत को पढ़ के तो फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। इस बबरकत अमल में इतनी तासीर और इतनी ताकत है। चूँकि मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है, तो इस महीने में मांगने वाले और मांगने वाली के हक़ में अल्लाह पाक फ़ैसला फरमाते हैं। इतना अल्लाह को ये महीना प्यारा है। हम चूँकि मुसलमान हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, तो फिर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से हमें सबक हासिल करना चाहिए। जब भी उनको कोई हाजत होती, जब भी उनको कोई ज़रूरत होती, 2 नफल सलाते हाजत पढ़ते और अल्लाह के सामने सरबा सजूद होके दुआ मांगते। लेकिन आज हम नाउम्मीद होके जेली पीरों के पीछे भागते हैं, जो ख़ुद अल्लाह के मोहताज हैं, जो ख़ुद अल्लाह के बंदे हैं। हमें अकाबरीन और औलिया अल्लाह और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए। कुरानी अमाल का 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करके अल्लाह से नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हम करवा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के पास ख़जानों की कमी नहीं है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, हमारे मांगने के अंदाज़ में, तरीके में कमी हो सकती है। वो तो अता करने वाली ज़ात है, मांगने पे अता करता है। तमाम ख़जाने उसके पास हैं, वो दोनों जहानों का बादशाह है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा अपनी तमाम माँ बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों को कि खुदा रा करके ये दिन कबूलियत के दिन है। अपने तमाम काम काज छोड़ के अल्लाह से मांगना सीख लें। पूरे साल का रिस्क आप समेट सकते हैं। अपनी औलाद के लिए हदायत मांग सकते हैं, बीमारों के लिए शिफा मांग सकते हैं, बे औलादों के लिए औलाद मांग सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई भी ज़रूरत है, तो आप अल्लाह के सामने इन ख़ास दिनों में सरबा सजूद होकर मांग लें। आज जो ख़ास अमल में आपको बताने जा रहा हूँ, ये अल्लाह वालों का अमल है। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, कुछ लोग आपके अजीज़ व क़ारब, आपके मोहल्लादार, आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदार, अचानक से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनकी ज़िंदगी की काया ही पलट जाती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि उन्होंने मखसूस दिनों का एहतमाम किया है, मखसूस अयाम का एहतमाम किया है, उन्होंने वज़ाइफ का एहतमाम किया है। जिस तरह 8 मुहर्रम का दिन है, ये भी एक ऐसा दिन है जिसमें दुआ कबूल होती है। और वो लोग बड़े अक्लमंद हैं, वो लोग बड़े ही समझदार हैं, जो इन दिनों में एहतमाम करके पूरे साल के लिए रिस्क, माल और दौलत अल्लाह से मांग लेते हैं, अपनी तकदीर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखवा लेते हैं। जो कोई ये कहता है मैं बदबख्त हूँ, मैं बदनसीब हूँ, खुदा न ख्वास्ता मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी कोई हाजत कबूल नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी कभी तब्दील हो ही नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी में कभी तब्दीली आ ही नहीं सकती, वो यकीन करें आज सारे काम छोड़ के 8 मुहर्रम पीर के दिन इस सूरत को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। यकीन करें नसीब के ऊपर जो बंद ताले हैं वो खुल जाएंगे। अगर वो बदनसीब है तो वो खुश नसीब हो जाएगा। अगर वो ख़ुद को बदबख्त कहता है
تو وہ خوشبخت ہو جائے گا۔ یہ وہ خاص الخاص عمل ہے اور یہ وہ خاص ببرکت دن ہے کہ اس میں مانگنے والے اور مانگنے والی کی حق میں اللہ پاک فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور فرشتے بھی دعا مانگنے والے اور دعا مانگنے والی کی حق میں آمین بولتے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ناامیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج میں ایک صورت کا وہ خاص عمل آپ کو بتلاؤں گا، یقین کریں اللہ پاک ناممکن حاجت بھی ممکن کر ڈالے گا۔ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کے انتظامات شروع کر دے گا۔ آپ اس بابرکت عمل کا آپ اہتمام کر کے، اگر آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نئے سال میں کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کا اہتمام کر کے کاروبار شروع کر دیں۔ یقین کریں راتوں رات آپ کو اس کاروبار میں ترقی اور عروج ملے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اور اس کاروبار میں اتنی اللہ پاک برکت پیدا فرما دے گا کہ اس کاروبار کی برکت کی وجہ سے 7 نسلیں آپ کی پلیں گی۔ 7 نسلوں تک اس کاروبار کی وجہ سے رزق پہنچے گا۔ اللہ کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ جو خاص عمل میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز، وہ تمام جتنے بھی شادی شدہ میرے بہن بھائی ہیں جو کافی عرصے سے بے اولاد ہیں، لوگوں سے طعنہ سن رہے ہیں بے اولادی کا، آج یہ عمل جو 8 محرم پیر کے دن کا خاص عمل ہے، اس کو آپ کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرما دے گا، اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر بیٹیوں کی خواہش ہے بیٹیاں ملیں گی، اگر بیٹوں کی خواہش ہے تو اللہ پاک بیٹے عطا فرما دیں گے۔ اتنا ببرکت عمل ہے۔ اور وہ میری جتنی بہنیں اور بھائی ہیں جن کی اگر وہ شادی شدہ ہیں، ان کے درمیان کوئی کشیدگی ہے، نچاکی ہے، دوری ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، تو اگر وہ میری بہن دوبارہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا خامد اس کی طرف لوٹے، رجوع کرے، اور اگر میرا بھائی ہے اس کی بیوی اس سے دور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی طرف دوبارہ لوٹے، دوبارہ محبت قائم ہو جائے، دوبارہ نہ ختم ہونے والی محبت اور پیار پیدا ہو جائے، تو وہ دونوں اس عمل کا اہتمام کرنے سے پہلے محبت اور اتفاق کی نیت کر کے اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ ذاتی گھر کے خواہش مند ہیں وہ اس عمل کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرما دیں گے۔ کسی مقدمے میں پھنسے ہیں، الجھن کا شکار ہیں، تو اس عمل کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک نجات کے راستے پیدا فرمائے گا، اللہ پاک عافیت کے راستے پیدا فرمائے گا۔ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں تو آج 8 محرم پیر کے دن کا یہ خاص عمل کر لیں۔ یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی، تو آپ اس عمل کا اہتمام کر کے پانی پہ دم کر کے اس کو دے دیں۔ یقین کریں اللہ پاک شفائے کلی عطا فرما دیں گے۔ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو آپ اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یقین کریں گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، پیار و محبت اور خوشیوں کی لہر شروع ہو جائے گی۔ اتنا خاص الخاص عمل ہے۔ عمل آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں تنہائی ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، یہ شرائط ہیں اس عمل کی، اور اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ آپ نے رازداری کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ عمل راز میں رہے، کیونکہ رازداری میں بڑی برکت ہوتی ہے اور عمل کی تاثیر اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں خاموشی ہو، جہاں تنہائی ہو۔ آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ کسی بھی وقت اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت۔ آپ کے لیے وقت کوئی قید نہیں، آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں، مطلب رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ باوضو مسلح پہ بیٹھنا جو یہ شرط ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ
کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں خاموشی ہو، جہاں تنہائی ہو۔ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود بھیج دیں۔ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، جزاک اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی کی۔ درود ابراہیمی کا اس لیے بول رہا ہوں، یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو اللہ نے اس میں بڑی تاثیر ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت اور بڑی عظمت رکھی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح سے مراد ہے کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھ کے آپ کے سامنے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ بار بار بتا رہا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ کوئی پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو اس عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، وہ عمل ادھورا رہ جائے گا اور وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے اس عمل پورے کو سیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ کے سورہ کوثر کو شروع کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس میں آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا، اب دوبارہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر دوبارہ بسم اللہ کریں گے۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں گے یا شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو جب بھی آپ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے آپ نے سورہ کوثر کو شروع نہیں کرنا۔ ہر دفعہ جب بھی شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پوری سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ میں نے پڑھ لی، پھر دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بولنا، ورنہ عمل کا اگر ایک پوائنٹ بھی آپ نے مس کر دیا تو پھر عمل جو ہے اس میں تاثیر اور طاقت نہیں رہے گی۔ ہر دفعہ، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 29 مرتبہ 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں، روتے جائیں، 129 حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھیں۔ یقین کریں ناممکن حاجات بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ یا وہابو یا فتاح یا رزاق، اللہ کی یہ 3 نام ہیں۔ پڑھنا، جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ آج 8 محرم پیر کے دن جب آپ اللہ کے سامنے بوضو مصلی پہ یا وہابو یا فتاح یا رزاق کو پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کے لیے 1000 دروازے رزق کے کھول دے گا۔
کتنا بڑا اس میں اجر ہے، کتنی بڑی اس کی تاثیر ہے، کتنی بڑی اس کی طاقت ہے۔ آپ نے یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو تینوں ناموں کو ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا وہابو، یا فتاحو، یا رزاقو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آخر میں، جس طرح شروع میں آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی درود ابراہیمی کی پڑھی تھی، پھر دوبارہ آپ پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح آپ نے پھر دوبارہ پڑھ لینی ہے۔ عمل کی اگر سمجھ نہ آئے، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح درود ابراہیمی کی آخر میں پھر دوبارہ پڑھ کے، اب آپ کے سامنے گلاس پانی کا ہوگا، اس میں آپ دم کر دیں۔ جو بیمار ہے آپ اس کو پلا دیں، اور گھر میں اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کے، جگ میں یا باقی پانی میں ملا کے پورے گھر میں سب کو پلا دیں۔ جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، ان میں جو چھپی بیماری ہیں، نظر بد کی وجہ سے جو بیماری ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس عمل میں بڑی برکت اور بڑی تاثیر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ 8 محرم پیر کے دن کی برکت سے، محرم الحرام کے مہینے کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں اور تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس